नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नौशीन आब्दी आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम शहादत तिफ़लाने मुस्लिम पर। सबसे पहले हम शहादत की ताज़ियत अपने वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं और अली टीवी की जानिब से तमाम व्यूवर्स को, तमाम शियाने हैदर कर्रार को शहादत तिफ़लाने मुस्लिम की ताज़ियत पेश करते हैं। नाजरीन, ये वो महीना है कि जिसमें आगाज़ करबला हुआ था, कि जैसे जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत गुजर चुकी, वहाँ से आगाज़ करबला शुरू हुआ है और यही वो महीना है कि जिसमें यतीमी का भी आगाज़ हुआ है। तो आज हम इस शो पर बहुत से ऐसे सवालात लेकर आए हैं कि जिसमें हमें जानने को मिलेगा, जिसमें हमारे इल्म में इजाफा होगा, कि हम ये जानेंगे कि यतीमों के साथ किस तरह से इंसान को सलूक करना चाहिए, यतीमी के बारे में, और दूसरा कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या होती है, और जनाब मुस्लिम बिन अकील के जो छोटे छोटे फर्जंद थे उनकी छोटी सी ज़िंदगी के बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हुए जो आज हमारे साथ इस शो पर मौजूद हैं ज़ाकिरा सिस्टर नसरीन, तो सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सिस्टर सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम आपको तिफ़लाने मुस्लिम की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं। आप तमामों को भी हमारी जानिब से और ख़ास तौर से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी हम ताज़ियत पेश करते हैं और सब आपका इस्तकबाल करते हैं इस शो पर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि रिवायत में, हदीस में है कि यतीमों के साथ किस तरह से सलूक करना चाहिए, या फिर जब जनाब मुस्लिम की शहादत वाक़ई हुई थी और जब इमाम हुसैन को ख़बर पहुंची थी तो उन्होंने उनकी बच्ची को अपने पास बुलाया था, उन्हें प्यार किया था, उनके सर पर हाथ फेरा था। तो ऐसी बहुत सी रिवायात मौजूद हैं, कुरान में भी मौजूद है और हदीस से भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो हमें आप बताइए कि यतीमों के साथ किस तरह से सलूक करना चाहिए, कुछ रिवायत और हदीस की रोशनी में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तमाम चाहने वाले, तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों को तहे दिल से बारगाह खुदावंदी में और इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फ़ज़्लुहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत जनाब तिफ़लाने मुस्लिम, जनाब इब्राहीम और जनाब मोहम्मद बहुत बहुत इस तरह से अता करते हैं कि बस मेरे मौला जुल्म को ज़ोर, जुल्म की इंतहा अब भी तमाम न हुई है और अब इंशाअल्लाह दुआ ये है कि आपका ज़हूर जल्द अज जल्द हो जाए। सिस्टर, आपने जो सवाल पूछा है कि यतीमों के साथ कैसे सलूक करना है, यतीमों के साथ कैसे बिहेव करना है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम इरशाद फरमाया है सूरह ज़ुहा में कि यतीमों के साथ हुक्म फरमा रहा है कि यतीमों के साथ नरमी के साथ पेश आओ और यतीमों के साथ कोई जुल्म ना करो, कभी भी कोई जुल्म ना करो। और साथ में उसी को मुकम्मल आयत को कर रहा है और ये फरमा रहा है कि जब भी तुम किसी साइल को देखो तो उसे मत झिड़को, कि खुदा बयान कर रहा है कि यतीम एक ऐसी छोटा सा फूल है कि जिसे मुरझाने में वक्त नहीं लगता, और जब इंसान यतीमों पर रहम करने की बजाय उस पर जुल्म ढाने लगता है, उस पर तवज्जो देने की बजाय उस पर मुसीबतों को तारी करता है, तो परवरदिगार आलम ऐसों से बहुत ज़्यादा खफा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। जी बेशक। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिवायतों में मिलता है, मासूमिन अलैहिस्सलाम के कौल में भी ये मिलता है कि मासूमिन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर कोई चाहता है कि वो आतिश जहन्नुम से नजात पाए, अगर कोई चाहता है कि उसे आतिश जहन्नुम की यानी आग का एक ज़र्रा भी, जहन्नुम का एक ज़र्रा भी उसके जिस्म को कोई ईज़ा न पहुंचाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो यतीमों के साथ हमदर्दी करे, यतीमों के साथ नरमी से पेश आए, यतीमों के साथ मोहब्बत से पेश आए। और उसके बाद मासूमिन अलैहिस्सलाम ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान यतीमों का माल खाता है या यतीमों को अजियत देता है या यतीमों को सताता है या यतीमों को मुसीबत में दाखिल करता है, तो ये भी बयान किया गया कि वो दुनिया से भी गाफिल हो जाएगा और आखिरत से भी खुदावंद आलम से गाफिल कर देगा। और कहा कि कुछ ऐसे अफराद हैं कि जिनके हिसाबो किताब खुदावंद आलम बिल्कुल क़यामत में नहीं लेगा, जिनके हिसाबो किताब को क़यामत में खुदावंद आलम बिल्कुल नहीं लेगा और उसे डायरेक्ट जहन्नुम में डाल देगा। उनमें से कहा कि एक वो इंसान होगा जो यतीमों को अजियत देता होगा,
یتیموں کے ساتھ بے دردی سے سلوک کرتا ہوگا اور یتیموں کے ساتھ نافرمانی رکھتا ہوگا، انہیں ڈائریکٹ خدا جہنم میں داخل کر دے گا، کوئی بغیر حساب کتاب لیے۔ لیکن وہیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان، جیسے آپ نے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کی بیٹی رقیہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ بتایا تھا کہ اپنے آپ کو کبھی یتیم نہ سمجھنا، تو کہا کہ بیان کرتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کہ جب ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا، ابن عباس بیان کرتے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، چونکہ میرے پڑوس میں میرا ایک دوست رہا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے گھر میں کچھ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پر کیا حکم ہے کہ میں کیا عمل انجام دوں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان یتیموں کی حفاظت کرنا، اس یتیموں کی ذمہ داری اٹھانا اب تمہارا فریضہ ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار اور کوئی اقربا اگر موجود ہو ان کے، تو ان پر لازم ہے، ان پر حق ہے کہ وہ یتیموں کا خیال رکھے اور یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ یہ رسول خدا سے کہتا ہے یا رسول اللہ، چونکہ میں اس کا رشتہ دار نہیں ہوں لیکن صرف میں ایک پڑوسی ہوں، مجھ پر کیا فائز ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب یتیموں کے ساتھ پڑوسی کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ تم پڑوسی ہو اور تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارا پڑوسی بن جانا، رسول خدا فرماتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تم ہمارے پڑوسی بن جاؤ تو تم اپنے پڑوسی یتیم بچوں کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے کہ جو انسان دنیا میں یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ ہمارا دوست کہلایا جائے گا۔ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم پہچانیں، کیونکہ دیکھیے کہ آج اگر حالات اگر دیکھیں، دشواریاں اگر دیکھیں، مشکلات اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ہمارے سامنے عام نظر آ رہی ہے۔ ہر کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہے، تکلیفوں میں گرفتار ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں کہ جو یتیم ہو چکے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم یتیم بچوں کو دیکھیں تو ان کے سر سے ہاتھ پھیرے، انہیں محبت سے، شفقت سے پیش آئے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنے بال ایک یتیم کے ہماری ہتھیلی میں ٹچ ہوتے ہیں، پروردگار عالم اتنی نیکیاں تو ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہی ہے، لیکن بیان کیا گیا جتنے ہمارا ہاتھ ان کے بالوں میں مس ہوتا ہے، پروردگار عالم ہمارے اتنے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم تصور کریں کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اگر نیکی لکھوا کر خدا کی بارگاہ میں بہتر طریقے سے جانا ہے تو بے شک پھر یہ بہت بہترین عمل ہے کہ اپنے ساتھ وہ یتیموں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو ہم ہماری اولاد کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یعنی محبت سے پیش آئے۔ جی بالکل۔ اور جیسے کہ آج کے ہر والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے بگڑ رہے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، تو والدین پہ بھی کچھ فریضہ ہوتا ہوگا کہ ہم نے کہیں سنا تھا یا پھر ہم نے بھی کہیں پڑھا تھا کہ والدین کی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر بچے بگڑتے ہیں۔ جی، تو آپ ہمیں بتائیے کہ والدین کی بھی کچھ اولاد کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے، جو والدین کسی چیز میں پیچھے ہٹ جاتے جس کی وجہ سے ان کے بچوں پہ اس کا برا اثر ہوتا ہے، تو آپ والدین کی ذمہ داری بتائیے۔ دیکھیے آپ نے بہت خوب سوال پوچھا ہے سسٹر، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین ہمارے لیے ایک نعمت ہے، نعمت پروردگار ہے، کیا احسان ہے اس معبود کا کہ جس نے ہمارے سروں پر ہمارے لیے والدین کا سایہ برقرار رکھا ہے، سایہ سلامت رکھا ہے، کیونکہ والدین سب سے بڑی نعمت ہے۔ والدین ہی سب سے بہترین ہمارے لیے، ایک کہتے ہیں نا کہ ایک درخت کا سایہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے درخت کا سایہ ہے کہ جو ہمیں ٹھنڈک پہنچاتا ہے، جو ہمیں ہوا دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا اگر ہم دامن اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے اگر ہم کچھ عمل لیتے ہیں اور درس سیکھتے ہیں اور کچھ باتوں کو یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں، تو اس میں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ سب سے زیادہ سکھایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں، اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن ظن رکھو، اپنے والدین کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آؤں۔ اسی طرح سے والدین کے لیے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کی نرمی، کس طرح کی سختی برتنی ہے، اپنی اولاد کو کون سی چیزیں کس ایج میں، کس عمر میں جا کے تمہیں سمجھانی ہے۔ یعنی ایک والدین ایک بہت بڑی ڈیوٹی کا نام دیا جا رہا ہے کہ ان پر اتنا بڑا امتحان ہے کہ جب وہ دنیا میں آ گئی وہ اولاد، تو ان کے لیے ایک ذمہ داری تو ہے، لیکن ایک امتحان کا وہ پیریڈ ہے کہ اگر جس کے والدین کی تربیت بہتر رہی
تو وہ اولاد جو ہے وہ سکسیس ہوتی ہے. تو کیا یہ سچ ہے کہ 1 سال سے لے کے 7 سال تک کے بچوں کو یعنی ہمیں خود غلام رہنا پڑتا ہے, ایک والدین کو اپنے بچوں کا غلام رہے, پھر 7 سے لے کر جو 14 سال کا ہے تو بچوں کو اپنا غلام بنانا پڑتا ہے, اور پھر 14 سے لے کے 21 تک کا ہے وہ اس میں دوست بنانا پڑتا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ دیکھیے اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری اولادیں کامیاب ہو جاتی ہے. یہ ایج جو آپ نے جو بتائی ہمیں 1 to 7 ایئرس کی, یہ ایج وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بچہ اپنی ہر بات منواتا ہے, جہاں پر بچہ اپنی ہر چیز کہلواتا ہے, جو اپنے کرنے کے لیے یہ کرتا ہے. اب اس میں ہمارے لیے ضروری کہ ہم بچے کی ہر بات مانیں, لیکن خیال رہے کہ کوئی ایسی خواہشات نہ ہو, اتنی بڑی خواہشات نہ ہو جو ہم بچے کی مان رہے ہیں تو پھر وہ انہیں کئی غلط راستے نہ لے جائے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو, اپنے ماحول کو, اپنے گھر کے سراؤنڈنگ ایریا کو اور خود اپنے آپ کو اس حالات میں رکھ کے اس کے بارے میں تصور کریں, اس کے بارے میں سوچیں. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے نا کہ والدین سب سے بڑی درسگاہ ہے. ماں کا پہلو سب سے بڑا اگر علمی مدرسہ کوئی ہے اولاد کے لیے تو کہا وہ والدین اپنی اولاد کو بہتر اخلاق دیتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں, آج کا ماحول اگر دیکھیں تو آج ہماری اولادوں کے لیے والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے. جی, والدین اپنی لائف میں اتنے زیادہ بیزی ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے اولادوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے. وہ سرونٹ کے حوالے اپنے بچوں کو کر دے رہے اور پھر یہ امید رکھتے کہ میرا بچہ فرما بردار ہو, میرا بچہ بہتر ہو. پہلے ہمیں خود قربانیاں دینی ہوگی, تب اولاد ہمارا احساس کرے گی. اسی لیے اسلام میں, مذہب اسلام میں بتایا ہے 1 سے 7 سال تک کہ تم اس کے غلام ہو, کہ پہلے تمہیں قربانی دینی ہوگی, پہلے اس کے لیے تمہیں اسے بتانا ہوگا کہ تمہاری محبت کیسی ہے. پھر اس کے بعد تم جیسے اسے جو سانچا ہے پھر اسے تم جیسے ڈھاؤ گے وہ اس میں ڈھلتا چلا جائے گا. لیکن سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہم والدین کی ہے کہ والدین جانے. سب سے پہلا کام والدین کا یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کا بہتر نام رکھیں. جو اپنی اولاد کا بہتر نام رکھتا ہے, اہل بیت علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو, وہ نام اس سے بہتر وہ نام ہو, وہ بہتر نام کہلایا جائے گا. اس نام سے اپنی اولاد کو, پھر اگر ہم نے اپنی اولاد کا کوئی نام رکھ لیا تو ہم پر لازم اور ہم پر فرائض ہے کہ ہم پھر اس نام کو خراب نہ کریں. جیسے ہم کچھ پیٹ نیمز رکھتے ہیں, کچھ اس طرح سے فرینڈ سرکل میں کچھ اور نام ہو رہا ہے, گھر میں کچھ اور نام ہو رہا ہے, ریئل برتھ سرٹیفکیٹ پہ کچھ اور نام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایک ہی نام رہنا چاہیے. ایک نام رکھیے, لیکن ایسا رکھیے کہ واقعی وہ نام, کیونکہ سب سے زیادہ خصوصیت اس نام کی پائی جاتی ہے. اگر ہم نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے تو پھر ہمیں اس نام کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس نام کی عظمت بھی دیکھنی ہے کہ محمد کس کا نام ہے. تو اس کے حساب سے ہمیں اس راہ پر چلنا ہے. تو اپنے بچوں کو اگر ہمیں بہتر بنانے کے لیے, اپنے بچوں کو اگر بہتر تربیت دینے کے لیے, فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کا اچھا نام رکھیں. سیکنڈ تھنگ یہ ہے ہمارے لیے کہ اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تعلیم دیں. حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اگر ہم نے یہ بچوں کو سکھا دیا تو ہمارے بچے کبھی بھی غلط راستے اختیار نہیں کریں گے. تیسری تعلیم جو بیان کی گئی, واجبات. کبھی بھی یہ خیال نہ کرے کہ ہماری بیٹی 9 سال کی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اسے واجبات سکھائیں گے, یا کبھی یہ خیال نہ کرے کہ میرا بچہ 15 سال کا ہو جائے گا اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو واجبات سکھاؤں گی. واجبات پریپئر کرے واجبات کی. کہاں کہ جب وہ عقل آنے لگے. کب عقل آتی ہے؟ جب بچہ توتلا بول رہا ہوتا ہے, جب کچھ بات کر رہا ہوتا ہے, جب اسے پتا ہے کہ یہ گری ہوئی چیز ہے, اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنا ہے. بچے کو پتا ہے کہ ہاں یہ میری یہ چیز تھی, یا ہمارے گھر کا یہ کچھ سامان تھا جو یہاں گرا ہوا ہے جبکہ وہ وہاں رہتا ہے. تو وہ جب وہ بچہ اٹھا کے رکھتا ہے اس وقت سمجھ جانا چاہیے کہ ذہنی طور پر اب یہ پریپئر ہو رہا ہے, ذہنی طور پر خدا بھی سے عقل عطا کر رہا ہے, اور عقل ہے, عقل آ چکی ہے اس کے اندر. تو پھر اسے نماز کی تعلیم دے, واجبات کی تعلیم دے. صرف نماز نہیں, روزہ, احکام, تمام احکام, یہاں تک کہ چھوٹے سے بچے کو خمس تک کی تعلیم دے. کہ جب بچے کو ہم کچھ پاکٹس منی دے رہے ہیں, یا بچے کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پیسے کو اپنے پاس سیف رکھو, جب بھی آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے ہم آپ کو آپ کے ہی پیسے سے دلا دیں گے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ بچے کو یاد دلائیں. کوئی ایسی ڈیٹ رکھے جو بچے کی برتھ ڈے ہو, یا بچے کی کوئی اچھی ڈیٹ ہو جو ہمیں یاد ہو, وہ ڈیٹ رکھے, اور اس ڈیٹ پہ خمس بچوں کے ہاتھوں سے نکلوانے لگا ہے. یعنی یہ تربیت یافتہ جو ہے یہ والدین کرتے ہیں. یہ کوئی اسکول ہمیں نہیں سکھائے گا, یہ ہمیں ہمارے والدین سکھائیں گے. پھر اس کے بعد کا 4th تھنگ جو بیان کی گئی اپنی اولاد کے لیے, کہا اخلاق, حسن اخلاق.
کہ انہیں بتائے پیرنٹس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. یہ تربیت بھی اولاد کے لیے والدین کو سب سے بڑا فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ تربیت سکھائے, یہ بتائے, یہ راہ ہے. اگر انہوں نے اس راہ کو اختیار کر لیا تو پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں اور انہیں کوئی بھی کامیابی ہونے سے نہیں روک سکتا. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئے. جب ہم کیا ہوتا ہے, ہمارا سٹریس جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, یا ہمارے فیملی میں کوئی ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے, یا بہت زیادہ ہم کام کی وجہ سے سٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں, یا کوئی بھی کچھ بھی, تو ہمارا غصہ جو ہے نا سب سے پہلے بچوں پر نکلتا ہے. ساری فرسٹریشنز جو ہے نا وہ پوری بچوں پہ نکلتی. کبھی بھی ایسے کام نہ کرے. بچہ ایک معصوم سا پھول ہے, اسے مرجھانے نہ دے. اور فرسٹریشن کبھی بھی اگر ہمارے گھروں میں بھی کسی کے ساتھ بحث بازی ہو رہی, تو جب ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے, داخل ہو رہا ہے, یا بچہ سامنے بیٹھا ہو, تو وہ بحث نہ کرے. کیونکہ بچہ ایک کومل نازک سا پھول ہے, اس کے اوپر دنیا کی الگ رنگت چڑھتی ہے, الگ بات اس کی ذہن میں فٹ ہوتی ہے, اور پھر وہ جو ہے نا وہ الگ نظریہ اپنا سوچ رکھتا ہے, الگ مینٹلٹی وہ لے کر چلتا ہے. لہٰذا اپنے گھر کا ماحول سکون والا رکھے, اطمینان والا رکھے, اور ہر چیز بچوں کے ساتھ شیئر کرے. بچوں کو سکھائے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہر چیز شیئر کرتے, تو تم اپنی ہر چیز ہم سے شیئر کرو. تو کیا ہوگا, جب بچے اپنے والدین کو ایز اے فرینڈ ٹیکل کریں گے, اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے بیہیو کریں گے, تو پھر کوئی اولاد غلط راستے نہیں جائے گی, اور کوئی اولاد اپنے والدین کو بغیر بتائے کوئی کام انجام نہیں. جی بے شک, آپ نے بہت خوب سمجھایا ہے. تو ہمارا آخری سوال یہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے آج شب ہے طفلان مسلم کی, تو یہ بچوں کی زندگی تو بہت چھوٹی تھی, اور ہم لوگ نے جہاں تک سنا صرف ان کی شہادت کے بارے میں سنا ہے. جی, تو آپ ہمیں اپنے علم سے اضافہ کر کے بتائیے کہ ان کی شہادت کس طرح سے واقع. دیکھیے طفلان مسلم جو کہ آج کی شب ہے, یہ یتیموں کی رات کہلائی جائے گی. اور تاریخ کا جملہ ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں, اور جناب مسلم ابن عقیل کے ایسے فرزند کے جن کے لیے بیان کیا جاتا ہے مولا عباس علیہ السلام کی بہن کی اولادیں ہیں. اور بیان کیا گیا کہ مولا عباس جو ہے بچوں کے ماموں ہیں. ایک بچے کا نام ابراہیم ہے, دوسرے بچے کا نام محمد ہے, اور ایک کی عمر بیان کی جاتی ہے 11 برس, دوسری کی عمر بیان کی جاتی ہے 9 برس. بعض روایتوں میں تو اس سے کم بھی عمر بتائی گئی ہے ان دونوں بچوں کی. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کوفے سے کافی خط مولا کو لکھ کے آ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ مولا اب ہمارے پاس آ جائیے امام حسین علیہ السلام کو, تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یہ ارادہ کرنے سے کیا کہ کیا جواب دینا چاہیے, خطوں کا رپلائی کیا بھیجنا چاہیے. تو جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ اے آقا, کہ اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں جانا چاہوں گا, اور کربلا جا کر کوفہ جا کر حالات کوفہ سے آپ کو واقف کروں گا. اور روایت میں ملتا ہے کہ جناب مسلم کو خصوصاً 4 بیٹے تھے. 2 بیٹے جناب مسلم کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ ہوئے, اور 2 بیٹے جو تھے ان کی والدہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں جناب مسلم کے 2 بیٹے ہیں, خصوصاً 4 اولادیں. تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ بچے جو تھے اپنے والد کے ساتھ, جناب ابراہیم اور جناب محمد جو تھے اپنے والد کے ساتھ کوفہ کی سرزمین کے لیے چلے, وہاں پر ٹھہرے. جب وہ حالات تبدیل ہونے لگے اور جناب مسلم کو چھوڑ کر جب لوگ ابن زیاد کی جانب بڑھنے لگے اور ابن زیاد کا ساتھ دینے لگے, تو روایت میں ملتا ہے کہ کوہرام ایک مسجد میں بہت زیادہ برپا ہوا, اور مسجد میں اس قدر ہلا ہوا کہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو باہر نکل رہا تھا جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ کر. ابھی چھوٹے بچے تھے, ان سے بھی جناب مسلم کا ہاتھ چھوٹ گیا, سانت چھوٹ گیا, اور یہ بچے بھی ان تمام لوگوں کے درمیان میں کہیں کھو گئے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ بچھڑ گئے جناب مسلم علیہ السلام سے. بچھڑ کر یہ بچے جو ہے کہ راستوں سے چلتے جنگل کے قریب یعنی صحرا کے قریب پہنچے. اور تاریخ بتاتی ہے جب یہ صحرا کے قریب پہنچے ہیں یہ دونوں بچے, تو صحرا میں پہنچنے کے بعد دونوں بچوں نے ارادہ کیا کہ ایک درخت ہے, اس درخت پہ چڑھ کر ہم بیٹھ جاتے ہیں, پوری رات ایسے نہیں گزار سکتے, ماحول کوفے کا بہت زیادہ خراب ہے. لہٰذا بچے دونوں درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے, پوری رات اسی طرح سے گزاری. صبح نمودار ہوئی, اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں سے ایک عورت کا گزر ہو رہا تھا کہ جو پانی بھرنے کے لیے آئی, اور اس نے جب پانی کو بھرنا شروع کیا تو اس نے شیڈو دیکھا ان دونوں بچوں کا.
تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, اور یہ بچے گھبرائے ہوئے تھے, تو یہ کہتے ہم کوئی نہیں ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ آپ گھبراؤ نہیں, مجھے بتاؤ کہ آپ کون ہیں. تو ان بچوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا اور کہا کہ ہم مولا کائنات کے پوتے ہیں, جناب مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں, اور یہ بتایا. اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ بی بی جو تھی, وہ عورت جو تھی, لیڈی جو تھی, وہ بہت زیادہ یہ ہو گئی, کہتی کہ مسلم کے فرزند, میرے ساتھ چلو. اور یہ کہہ کے ان بچوں کو لے کر آئی اپنے گھر, اور اپنے گھر میں لا کر ایک حجرے میں ان بچوں کو بٹھا دیا اور کھانا پہنچایا, تمام چیزیں دی. اور اسی کا ظالم بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث, بہت زیادہ ظالم تھا, شرابی تھا, اور ابن زیاد کے غلاموں میں سے تھا. اور ابن زیاد نے اعلان کرایا تھا کہ اگر کوئی بھی مجھے مسلم کے بچوں کا سر لا کے دے گا تو میں اسے منہ مانگی رقم عطا کروں گا, اور کہتے کہ جو وہ رقم مانگے گا وہ سونے کی اشرفیوں میں اسے دوں گا. لہٰذا جب اس نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں کہ اس کی ماں اٹھ کر کہیں جا رہی ہے, اور اس نے اس کی ماں کا پیچھا کیا حارث نے, اور دیکھا کہ یہ ایک حجرے کے قریب جا رہی ہے اور وہاں جا کے بچوں کو دودھ پہنچا رہی ہے. اس نے پیچھے سے ونڈو میں سے دیکھا تو یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں نے جسے پناہ دی ہے اسی کی تلاش میں ہوں. اور اس نے جلدی سے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا, اور ابن زیاد کے غلام آئے, اور آنے کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا. حارث کی ماں نے بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی, تو حارث کی ماں کو اس نے زخمی کر دیا, اور ان بچوں کو اس طرح سے سینہ سے پکڑ کر, بچوں کو کھینچ کر کوفے کی گلیوں سے گزار کر وہ ابن زیاد کے پاس لے کر گیا. اور روایت میں ملتا ہے کہ ابن زیاد نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جب وہ لے جا رہا تھا تو ابن زیاد نے کہا تھا کہ مجھے بچے نہیں چاہیے, بس مجھے میرے ان بچوں کا سر لا کر دے دو. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جنگل کے صحرا میں گیا, دریا کے کنارے پہنچا, اور پہنچنے کے بعد ان بچوں کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے چونکہ میں تمہیں قتل کرنا ہے, اور میں تمہیں قتل کر دوں گا بنا پر کہ تم بے گناہ ہو, لیکن مجھے سونے کی اشرفیاں چاہیے, مجھے دولت چاہیے. اور یہ کہہ کر اس نے ان بچوں کو قتل کرنے کے لیے جو تلوار تھی اس کو ہاتھ میں اٹھایا. لہٰذا جو بڑا بھائی تھا ابراہیم, انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں قتل کرنا تھا سب سے پہلے ہمیں قتل کرو, مجھے شہید کرو. چھوٹے بھائی نے کہا, محمد نے کہا کہ نہیں پہلے مجھے شہید کرو. اور یہ دونوں بچے ایک دوسرے کو شہید کرنے کے بارے میں کہنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت دے دیجئے, کچھ دیر کا مہلت دے دیجئے کہ تاکہ ہم نماز پڑھ لیں. ان بچوں نے وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی. اب یہاں پر آپ تصور کریں کہ اگر ابھی ہم نے جو اپنی اولاد کی تربیت کی بات کی ہے, تو دیکھیے کہ کس طرح کی تربیت ہے کہ جہاں پر موت سر پر کھڑی ہو, ہاتھوں میں تلوار ہو, اور وہ بچے نماز کے لیے وقت مانگ رہے ہو. تو یہ اہل بیت کا گھرانہ کہا جاتا ہے. یہ کس طرح سے, کیونکہ بچوں نے ایک رات پہلے خواب میں رسول خدا کو دیکھا تھا, اور رسول خدا نے اور مولا کائنات نے آ کر بچوں کو بتایا تھا کہ ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں, اور بچے سمجھ گئے تھے. جب نماز تمام ہوئی تو حارث کے سامنے آ گئے اور آ کر کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نانا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں لینے آ رہے, تو تم ہمارے سر کو چاہو قلم کر دو. اور روایت میں ملتا ہے کہ حارث ظالم نے, حارث ملعون نے اس طرح سے سر پر ضرب لگائی کہ دونوں بچوں کے سر کو قلم کیا, اور دونوں بچوں کے لاشیں کو جو تھا وہ دریا میں پھینک دیا, اور سر کو گٹھڑی میں ڈالا اور لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا. اور ابن زیاد کے سامنے اس نے سر رکھے, اور اس کے بطور پہ اس نے اجرت مانگی. اور یہی سب سے پہلی یتیمی جو کہی جائے گی کربلا کی یتیموں میں سب سے پہلی یتیمی جناب مسلم ابن عقیل کے یہ دو فرزند ان کی شہادت ہوئی تھی. سسٹر آپ کو بہت بہت شکریہ پھر سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, تو جس طرح سے آج ہم نے اس شو پر بہت کچھ جانا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے, ایک والدین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے ایک بچے کے لیے, کہ جیسے سسٹر نے بتایا ہے کہ 1 سے 7 سال تک ہمیں بچوں کا غلام بن کے رہنا چاہیے, اور 7 سے 14 سال تک انہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہیے, اور پھر 14 سال سے 21 سال تک ہمیں ایک دوست کی طرح رہنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے تمام باتیں شیئر کرے. اور پھر یتیموں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ سب اس شو سے, یہاں کے ٹاپک سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. علی ٹی وی اس چینل کو دیکھتے رہیے. شکریہ. خدا حافظ.